السلام علیکم، میں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ری ایکشن۔ اب تو میں آج آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کے آیا ہوں جسے دیکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں گے اور توبہ کر لیں گے کہ آئندہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ آپ ویڈیو وہاں یہ قوم عاد آباد تھی۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں یہ علاقہ بہت خوبصورت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر قسم کی نعمت سے انہیں نوازا تھا۔ ان کو دریافت کیا تھا سائنسدانوں نے، سیٹلائٹ کے ذریعے سائنسدانوں نے انہیں دریافت کیا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ارم عاد کے دادا کا نام تھا، جیسا کہ ان کے شجرہ نسب میں بیان کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ عام مورخین کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ عظیم شہروں حالیہ دور سے میں ہے۔ ایک شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کے فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا، جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں اس کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح اس قوم نے جس معیار اور جس جو آج صحرا میں تبدیل ہے وہ کسی علاقے میں سرسبز و شاداب جنگل کی طرح، سرسبز و شاداب زمین کی طرح تھی۔ کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا؟ لوگ دیکھتے ہیں آگے۔ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں، مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے روسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد پر
अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचाता हूं। कहने लगे, तुम हमारे पास उस लिए आए हो कि हम अपने उन मबूदों को छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते थे और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से हमें डराते हो वो ले आओ। हज़रत हूद मुसलसल 50 बरस या उससे भी ज़्यादा वाज़ व नसीहत करते रहे। कभी उन्हें अल्लाह की अता करदा नेमतें याद दिलाते तो कभी अजाब इलाही। जी भाई, जब उसने जन्नत तमीर करने का हुक्म दिया तो वो आर्दी दुनिया वाली जो उसने अपने ख्याल से जन्नत बनाई हुई थी वो तैयार हो गई, तो उसने लोगों को उसको देखने की दावत दी ताकि लोग वर्ग लाएं और लोग वो असली जन्नत को छोड़कर मेरी तरफ आएं, लोगों को गुमराह करना चाहते। हमसे बढ़कर कुव्वत में कौन है? कौम आद के 13 ख़ानदान थे। अमान से लेकर यमन तक एक तवील इलाके में उनकी बस्तियां थीं। सरसब्ज़ व शादाब खेत व खलियान, फलों फूलों से लुदे हुए बागात, मीठे पानी की बल खाती नहरें। जी भाई, अभी किसी ने देखा भी नहीं था उसके महलों को, और अल्लाह ताला का अज़ाब उस पर नाजिल हो गया और अपने महलों के साथ ख़त्म हो गया, इस दुनिया से ख़त्म हो गया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए बड़ी जदोजहद की, लेकिन कौम आद आपको जादूगर और सहरज़दा शख्स ख्याल करते थे कि जिन्हें उनके पत्थर के बातिल खुदाओं ने दीवाना बना दिया था। बिल आखिर वो लम्हा भी आ गया कि जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ फरमाई कि ए मेरे परवरदिगार, इन्होंने मुझे झूठा कहा है, अब तू मेरी मदद कर। फरमाया, ए नबी, ये थोड़े ही अरसे में अपने किए पर तूने हलाकत और तबाही को पसंद कर लिया है। चुनांचे अल्लाह ताला ने स्याह जी भाई, बादलों उनका गुरूर इस कदर ज़्यादा हो चुका था कि वो कहने लगे कि हमसे बढ़कर कौन है। वो नहीं जानते थे कि अल्लाह सबसे बड़ा है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। मैदानों की तरफ आ रहा था तो कहने लगे, ये तो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, बल्कि ये वो चीज़ है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे, यानी आंधी जिसमें दर्द देने वाला अजाब भरा हुआ है। ये हर चीज़ को अपने परवरदिगार के हुक्म से तबाह किए देती है। गुनहगार लोगों को हम इसी तरह सज़ा दिया करते हैं। अल्लाह ताला ने ये अजाब 7 रात और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा। उस आंधी ने किसी जानदार को जिंदा नहीं छोड़ा। गारों, पहाड़ों, घरों, महलात और तिलों के अंदर सबको फना कर डाला।
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، جی بھائی، جب انہوں نے زیادہ اصرار، زیادہ انکار کیا حضرت نوح علیہ السلام کا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، میرا حکم نہیں مانا، تو ان پر عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب شروع کر دیا، عذاب کا آغاز کیا۔ ہم پر بارش برسائے گا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ نے قوم عاد کو طاقت و قوت، مال و دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب اس نے نافرمانی کی اور اپنے نبی کی بات ماننے سے بار بار انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ ہم سب کو بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کے مرتکب تو 3 سال تک پانی کی کمی رہی، خشکسالی کا شکار ہوئے، اس کے باوجود انہوں نے اسلام توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے آگے معافی نہیں مانگ، توبہ نہیں کی۔ کہنے لگے کہ تم ہمارے آگے کوئی ٹھوس دلیل نہیں لائے، ہم کیوں اپنے معبود چھوڑے۔ جی وہ کہتے ہیں اللہ جس کو ہدایت دینا چاہیے۔ 1 ماہ تک مسلسل دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے 3 بادل آگے انہیں کیے کہ ان میں سے کوئی ایک چن لو، کوئی ایک منتخب کر لو۔ تو اس نے لال بادل منتخب کیا کہ یہ خوب بارش برس جائے گا، لیکن وہ عذاب تھا، عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ تو تمہاری عذاب کا سامان ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دیتے ہیں، اور گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی سزائیں رکھی ہیں۔ اللہ ہر چیز، ہر جاندار کو، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو بھائیو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ جی یہ تھی قوم عاد کی سزا، عذاب کی وجہ۔ تو مجھے تو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے کہ کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے بھائی۔ اگر غرور کریں گے تو قوم عاد کی طرح ہم سزا کے حقدار ہیں۔ تو ہمیں غرور نہیں، یار غرور کرنا کس بات کا ہے؟ مٹی سے آئے ہیں، مٹی میں جانا ہے، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، بس غرور نہیں کرنا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ دین کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں اور اپنی آخرت کو کامیاب کرتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔